जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं। सूबा पंजाब जो है वो अपने तौर पर 194 अरब 194 बिलियन रुपीस इकट्ठे करेगा, और अच्छी बात यह है कि इस बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। इलेक्शन के बाद से ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि पीटीआई के कुछ लोग नहीं आए। ये बात कहना ये खुद जो है इलेक्शन के ज़ाब्ते के खिलाफ है, 62-63 के भी खिलाफ है कि एक आदमी किसी इलेक्टोरल पोजीशन पर हो मुंतखब और वो इस तरह के खुलेआम धमकी दे रहा हो कि हमारे राब्ते मौजूद हैं। अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और शिकस्त तस्लीम करने के बाद अब इल्जाम तराशियों को छोड़ के मिलकर साथ काम करें। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी एक बना सकते हैं, क्योंकि 16 बिलियन में से रफली 11 बिलियन डॉलर सिंध में ही वो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन काम होगा। पर्सनल इंटरेस्ट लूंगा और ये मेरा जाती जिम्मेदारी होगा, और आप देख लेंगे 5 साल के अंदर ही अंदर जनरल इलेक्शंस भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 5 साल के अंदर ही अंदर आप मुझसे जवाब लेंगे। अमली तौर पर ये इत्तेहाद खत्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम फैसला आपका देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बिलाखिर आज मेयर कराची ने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये भी वादे कर दिया कराची के शहरियों को कि 5 साल के बाद आप हमारी कारकर्दगी का हमसे ज़रूर हिसाब लें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एक बयान के हवाले से बड़ा तासुर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब फासले बढ़ रहे हैं, इत्तेहादी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज ये भी क्लियर कर दिया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई ऐसे इख्तलाफात सिरे से मौजूद ही नहीं है, हालांकि तासुर कुछ और है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आज मियाँ नवाज़ शरीफ से मिले। मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से उन पर बातचीत भी की गई और मियाँ साहब को उन्होंने ब्रीफिंग भी दी मुख्तलिफ़ कवानीन के हवाले से। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आज रिव्यू ऑफ जजमेंट वाले कानून की हेयरिंग मुकम्मल हुई और उसका फ़ैसला महफूज हो गया। सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त फ़ैसला सुना सकती है। एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून को अपने फ़ैसले से सस्पेंड कर रखा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का कानून कहा जाता है, और तकरीबन मिलते जुलते ये कवानीन हैं क्योंकि इनमें मियाँ नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिलती नज़र आ रही है। तीसरा भी एक कानून इस मुल्क में बना है नाअहली की मुद्दत को फ़िक्स करने के लिए, 5 साल करने के लिए, और उस पर भी पटिशन की तैयारी ज़रूर है। 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी रिपोर्टेडली मिसिंग अभी तक कह सकते हैं। अल्लाह ताला यही हम दुआ करेंगे कि उनकी ज़िंदगी महफूज हो, लेकिन हालात तो ऐसे नहीं नज़र आते। एक बड़ा पाकिस्तान के लिए सानिया है और आज हुकूमत पाकिस्तान ने अपना परचम भी सरनगू रखा। कौमी सानिया के तौर पर यह दिन को एक शोक के तौर पर मनाया गया। हम इस पे भी बात करेंगे। हमारे आज मेहमान हैं, तारफ़ करा देता हूँ। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद अवैस साहब, बहुत सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हमारे साथ होंगे हाफिज़ हमदुल्ला साहब, तर्जमान हैं पीडीएम के हुकूमती इत्तेहाद के, और इसी तरह हमारे साथ होंगे जनाब तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वज़ीर हैं सिंध के। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करता हूँ। मेयर कराची की बात कर लेते हैं। आप भी मेगा सिटी में बैठे हैं और मेयर कराची भी आज हल्फ ले चुके। इधर इम्प्रेशन बना कुछ के पीपल्स पार्टी और नून लीग में फ़र्क आ रहा है, दूरियां आ रही हैं। कुछ ट्वीट्स भी नून लीग के आए जिन्होंने बाकायदा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि कराची का मेयर जैसे पीपल्स पार्टी ने इलेक्ट कराया है, या जिस तरह आज़ाद कश्मीर बाग वाली बाई इलेक्शन की सीट पीपल्स पार्टी ने जीती है। गो के इस तसर को रद्द किया जा रहा है कि कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है बतौर एक कानूनदान, बतौर एक सीनियर स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब फ़ी वक्त जो हालात चल रहे हैं इस वक्त उनको मद्देनज़र रखा जाए जी तो ऐसा लगता है कि अब इनकी रास्ते जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उनमें एक फ़र्क आ रहा है। वजह ये बड़ी वाज़ेह है। देखिए, जब ये इत्तेहाद बना, और इत्तेहाद जो था ना, ये सारी आपको मालूम है कि ये सारी पार्टियां जो थीं, ये एक बेल की, हर पार्टी की हैसियत एक बेल की तरह थी।
آپ کو پتہ بیل جو ہوتی ہے نا اس کو سہارے کے لیے ایک مضبوط تنے کی ضرورت ہے، مضبوط کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ جڑ کے اوپر چڑھ جاتی ہے. وہ مضبوط تنا جو ہے وہ فوج کی شکل میں ان کو مل گیا تھا اس وقت، کیونکہ وہ حالات اس قسم کے بنے کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوئی اور وہ ان سب کو وہ تنا مل گیا ایک مضبوط، اور یہ اوپر چڑھ گئے. اب بات یہ ہے کہ اب اگر الیکشن آ رہے ہیں، اب الیکشن میں پارٹیوں نے اپنی اپنی حیثیت خود بنانی بھی ہے، اور غالباً ایسا محسوس ہوتا ہے اور یہ بالکل واضح نظر آتا ہے صورتحال سے کہ یہ اپنے اپنے الیکشن سمبل پہ الگ الگ الیکشن لڑیں گے. ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں موسٹلی بڑی پارٹیز جو ہیں، مثلا نون لیگ جو ہے وہ اپنے الیکشن سمبل پہ الیکشن لڑے گی. جی ہاں، کوئی ایسی ویسے الائنس کی صورتحال بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی بات چیت بھی نہیں کی جا رہی الائنس کے بارے میں. البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اتنی بات ضرور سننے میں آ رہی ہے. جی ہاں، یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. لہٰذا انہیں یہ ٹائم ہے کہ ابھی الیکشن کی آمد اب ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی اب حیثیت جیسی رہ گئی ہے آپ کے سامنے ہے، اس تو ان کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، اور شاید پی ٹی آئی اس حیثیت میں نہ ہو کہ وہ مقابلہ کر سکے، اور یہ پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے اندر ہی وہ سیٹس جو ہیں وہ ان کی ڈسٹریبیوشن ہوگی آپس میں. تو وہاں پہ اب ضرورت ہے کہ انڈیویجول پرفارمنس میں یہ ان کو الگ ہونا پڑے گا، اور ہو رہے ہیں. پیپل پارٹی نے بھی اب اپنے مسل دکھانے شروع کر دیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے 4-5 مہینے 3-4 مہینے پہلے سے انہوں نے زرداری صاحب نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنی لائف ٹائم میں ایک دفعہ بلاول بھٹو کو میں پرائم منسٹر دیکھوں. بالکل دیکھ لوں. تو اب پوزیشن ایسے ہے کہ کوئی بھی کسی سچویشن کے اندر، کیونکہ ابھی الیکشن یہاں بھی جو معاملات جو ہے یہ ریویو پٹیشن اگر خارج ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن بات دوبارہ سے الیکشن کے اوپر آئے گی. جب الیکشن پہ آئے گی تو اس کے وہ ڈیلے کے معاملات جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے. تو اس وقت ایک میاں شہباز شریف کے اوپر ایک کٹھن وقت آئے گا، اور اس کٹھن وقت کے اوپر جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے پیپل پارٹی واضح کر چکی ہے. دیکھیں نا احمد عویس صاحب ایک بڑی کامیابی پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے. تاریخ میں پہلی بار کراچی کا میئر منتخب کروایا ہے. آج اس میئر نے حلف لے لیا، لیکن انہی کی اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ اس پیپلز پارٹی کی کامیابی کو ایک شکوک و شبہات سے دیکھ رہی ہے. 2 نون لیگ کے رہنماؤں نے اس پر تحفظات کے اظہار کیے. ایک پارٹی جس کی تاریخی کامیابی ہے، دوسری پارٹی اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے. تو اختلاف تو نظر آ رہے ہیں نا پھر. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جو انہوں نے کلیکٹیولی اچیو کرنا تھا وہ کر لیا. اب ان کی آپس کی ایک دوڑ لگے گی، اپنا انٹرنل کمپٹیشن شروع ہوگا کہ کس طرح سے ایک نے دوسرے سے سبقت لینی ہے. اور یہ بالکل ایک آپ نے کبھی اگر پڑھیں پہاڑی علاقوں میں صفائی کا اپنے کوئی جیوگرافک سفاری پروگرام دیکھے ہوں، تو جب پہاڑوں میں بڑی شدید برف باری ہوتی ہے تو ڈین میں وولف سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ نکل نہیں سکتے، شکار بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ ایک دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، بھوک سے تنگ بھی آئے ہوتے ہیں. تو جب کوئی ایک ذرا اونگ جاتا ہے یا کمزور پڑتا ہے تو باقی جھپٹ کے کھا جاتے ہیں اس کو. تو یہ اب کیفیت جو ہے، اس کیفیت سے نمٹنا ان کے لیے کافی مشکل ہوگا. یہ مشکل ہوگا. ادھر رکیے گا. آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل بھی دے دی. تیمور تالپور صاحب، آپ کے آج میئر صاحب نے حلف اٹھا لیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے یہ بھی پلیج کر دیا، وعدہ کر لیا کہ 5 سال کے بعد کراچی کے لوگ دیکھیں گے ہم کیا پرفارم کرتے ہیں. میں رات کو بھی ڈسکس کر رہا تھا، کچھ تو پلان کیا ہوگا نا کہ ہم کراچی میں یہ ٹرانسفارمیشن کریں گے، ہم سندھ میں یہ تبدیلی کریں گے. خاص طور پر تاریخی طور پر پہلی بار پیپلز پارٹی کو میئرشپ ملی ہے کراچی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں فراز صاحب، یہاں پر ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. جی جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی بھی ہے، میئر کراچی کا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے، وفاقی حکومت میں ہم کولیشن پارٹنرز ہیں، اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جو اگلی حکومت آئے گی اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دونوں حکومتیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوں گی.
اور اسی طرح سے جو ہے پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. ہم نے یہ گولڈن اپرچونٹی ابھی کی یا آگے کی کسی صورت مس نہیں کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت مقبولیت جو ہے وہ بڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. جی کراچی کے شہر میں ہم نے جو سیٹیں اب اٹھائی ہیں ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں اٹھائی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے یہ بڑھ رہی ہے, جس طرح سے لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کر رہے ہیں, تو اس کی ضروری بات ہے, ایک وجہ ہے. ایک 14 مہینے کا ہمیں ٹائم پیریڈ ملا, جس ٹائم پیریڈ میں ہم نے پرفارم کر کے دکھایا جب ایڈمنسٹریٹر مرتضی آپ تھے. اسی لیے ہم نے ان کو پھر سے اسی پوسٹ پہ لائے, اسی پوسٹ پہ لگایا. تو ہم ہوپ فل ہیں انشاءاللہ تعالی. جو سکیمز تھیں کراچی کے مین جو مسئلے ہیں ان میں آپ کا مین مسئلہ پانی کا ہے, K4 پہ ہم کام کر رہے ہیں. عام مسئلے گلیوں کی صفائی وغیرہ کے تو ہم نے امپروو کیا ہے اور بہتر کریں گے. روڈز کا انفراسٹرکچر ہم نے بہت بہتر کر دیا ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ تو وعدے ہوئے تھے جب الیکشن ہو رہے تھے. ابھی سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کراچی سے 20 سیٹیں جیتیں گے. 20 سیٹیں جیتنے کے لیے کریں گے کیا؟ مثلا پانی والی بات آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے, پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خود خریدنا پڑتا ہے. اگر بلاول صاحب پانی خریدتے ہیں تو باقی لوگوں کا, کراچی کے عوام کا, بہت تنگ گلیوں میں رہنے والوں کا, بہت کنجسٹڈ بلاکس میں رہنے والوں کا, ان کا کیا حال ہوگا پھر؟ جو مسئلے مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ مسئلے مسائل مجھ سے بہتر, مرتضی آپ سے بہتر یا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہم سب کراچیائٹس ہیں, ہم کراچی میں پیدا ہوئے ہیں, ہم نے کراچی میں پڑھا ہے. ہم ایک ایک گلی نکر نکر کے جو ہے واسطے وہاں کے جو مسئلے ہیں وہ سب ہمیں رٹے ہوئے ہیں. تو ہم سے بہتر اور کوئی میں سمجھتا ہوں یہ کر نہیں سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور آپ نے دیکھا ہے ہر الیکشن میں, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو چاہے وہ جنرل الیکشن ہو, ہر بار ہماری سیٹیں بڑھتی رہی ہیں. اور جو سعید بھائی نے بات کی ہے 20 سیٹوں کی, 20 سیٹیں کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. اٹس پیس آف کیک. جس طرح سے لوگ ہم سے خوش ہیں, جس طرح لوگ ہم سے رابطوں میں آئے ہوئے ہیں, تو میں اس کو بہت چھوٹی بات سمجھتا ہوں. انشاءاللہ ہم اس فگر کو بھی بیٹ اپ کریں گے. چلیں اچھی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ 5 سال کے بعد ہم دیکھیں گے کراچی کیسے ٹرانسفارم ہوا ہے. حافظ حمداللہ صاحب پی ٹی ایم کے ترجمان, بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. میں کراچی میئر کے حوالے سے, کراچی میں لوکل باڈیز کے الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا تھا. حافظ نعیم الرحمان شروع سے ہی اپنے آپ کو میئر سمجھ کے بیٹھ گئے. نہ تو لارجسٹ پارٹی تھے, نہ اکثریتی جماعت تھی, نہ اکثریتی سیٹیں ملی تھیں. پی ڈی ایم کی طرف سے خاص طور پر چونکہ آپ ترجمان ہیں, نون لیگ کے کچھ لیڈرز تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ جس طرح سے کراچی میں الیکشن میئر کا کرایا یا آزاد کشمیر میں جس طرح ابھی بائی الیکشن ہوا تھا, اب پی ڈی ایم یا نون لیگ پنجاب میں پی ٹی آئی والے چھوڑ کے چلے گئے, ایم این ایز ایم پی ایز تو خوش ہوئے, تو کراچی میں اگر یو سی چیئرمین چھوڑ کے چلے گئے تو وہاں خوشی نہیں نظر آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سوال نون لیگ کے حوالے سے اوورال میں بات تو پھر میرے خیال میں وضاحت وہ بہتر کر سکتے ہیں. اور جہاں تک کراچی کی الیکشن کی بات ہے, وہاں تو میرے خیال میں یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. اور ایک طرف پیپلز پارٹی ہے اور دوسری طرف جماعت اسلامی ہے. اور اگر آج حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, اگر آج وہ میئر نہ بنے, اس کی وجوہات اور ریزنز کیا ہے جو ظاہری طور پر میں دیکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو یو سی چیئرمین تھے یونین کونسل کے, وہ حاضر نہیں تھے ایوان میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو پیپلز پارٹی نے شکست نہیں دی, ان کو اپنی اتحادی پی ٹی آئی نے شکست دی. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ وہ پیپلز پارٹی پہ برہم ہو جائے وہ پیپلز پارٹی پہ برہم ہے. یعنی حافظ صاحب نے سوچ کیسے لیا تھا کہ میں میئر ہی, بس میں ہی میئر ہوں؟ وہ اس لیے نا انہوں نے کہا کہ میرے نمبرز پورے. اچھا. ہاں, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس کو آپ گنتے ہیں وہ آپ کے ہیں یا نہیں ہے. لیکن جب فواد چودھری پی ٹی آئی کا نہیں رہا ایسے کہیں اللہ کو سیاسی طور اللہ کو پیارے ہو گئے,
اسد عمر نہیں رہا. اللہ زندگی دے جی سیاسی طور پر یار. نہیں اللہ تعالیٰ اللہ زندگی دے. میں نے کب کہا اللہ, ویسے سب نے جان اللہ کو دینی. آج ویسے اسد عمر صاحب نے ادھر اسلام آباد کی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی سے سلام دعا کی ہے, ہاتھ ملا ہے. وہ ساتھ نہیں بیٹھے بلکہ ان کے یہ کہہ رہے تھے بیٹھے. اس سلسلے میں بھی ان سے جواب طلبی ہوگی کہ ہاتھ کیسے ملایا تم. اسد عمر سے کون کرے گا؟ جس نے ان کو کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑنا ہے. تو پی ٹی آئی تو نہیں چھوڑی اسد عمر صاحب نے, انہوں نے عہدوں سے ریزائن کیا. چلے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے, ان سے ملے جیسے شام محمد قریشی گئے آج. تو اس لیے میں کراچی پہ آتا ہوں. جی جی جی. تو لہٰذا اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو شکست ہوئی ہے تو میرے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں نہیں ہوئی ہے, اپنے اتحادیوں پی ٹی آئی کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی ہے. آپ ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ لوگ کہاں تھے, کون سی ٹیکنک چلی وہاں, یا جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہاں عدم اعتماد کی تحریک تھی, پی ٹی آئی کے بہت اراکین اسمبلی جیسے راجہ ریاض وغیرہ, جی جی 20-22 جو تھے, تو اس پر عمران کی سازش ہے اور امریکی ایمبیسی میں سفارت سے ملتے رہے. اس کا نتیجہ ہے, یا وہ کہتے تھے کہ یہ بک گئے, جی جی, یا ضمیر جاگ اٹھا اس کا. اتحادیوں کے بارے میں کہتے تھے. اب اتحادیوں کے بارے میں نہیں, اپنے بارے میں بھی کہتے تھے. جو اپنے پی ٹی آئی کے جیسے نور عالم صاحب تھے, راجہ ریاض صاحب تھے, کس قسم کے الزامات لگاتے رہے. تو آج اگر پی ٹی آئی کے لوگ وہاں غیر حاضر رہے ایوان میں, تو حافظ نعیم صاحب کو شکست پیپلز پارٹی سے نہیں, ان کو شکست پی ٹی آئی سے ہوئی. فیئر پوائنٹ. میں حافظ صاحب بریک لینی ہے, میں آپ سے شروع کر دوں گا. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, آج آدم ندیر تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں, انہوں نے میاں نواز شریف کو لندن میں بریفنگ دی, ان کی واپسی کے حوالے سے قوانین کا حوالہ دیا. لیکن آج ہی ریویو آف ججمنٹ قانون پر سپریم کورٹ کی سماعت مکمل ہوئی, فیصلہ محفوظ ہوا. کیا میاں صاحب کو ریلیف ملتی نظر آتی ہے؟ بہت سارے قوانین بن رہے ہیں لیکن عدالت میں سسپینڈ بھی ہوئے ہیں کچھ قوانین. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حافظ صاحب, میاں نواز شریف کی واپسی, الیکشن آ رہے ہیں, پی ڈی ایم تو ضرور چاہے گی کہ میاں صاحب واپس آئیں. کیسے واپس آئیں گے؟ آج بھی ایک ریویو آف ججمنٹس والا قانون جو ہے اس پہ فیصلہ ریزرو ہو گیا, مجھے نہیں پتہ کیا آئے گا, بٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون تو سسپینڈ ہو چکا. آپ قانون بناتے ہیں, قانون آگے سے رک جاتے ہیں. میاں صاحب کیسے واپس آئیں گے؟ دیکھیے پراشا صاحب, بات یہ اگر اصولی طور پر میرا موقف سننا چاہتے ہیں, بحثیت پی ڈی ایم کی ترجمان یا جمعیت علماء اسلام کا ایک ورکر, ہم تو رج اول سے میاں صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہوا اس کو ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں جس زاویے سے بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ ہوا, اس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں. اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ فیصلہ بالکل انصاف پر مبنی, پھر انہی ججز نے کہا کہ غلطی ہو گئی, ہم نے غلطی, دباؤ تھا, پریشر تھا, جو بھی تھا. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے, دیکھیں پاناما لیکس بنیاد بنا, پاناما لیکس میں اگر آپ دیکھیں میاں صاحب کا نام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوکت پراچا کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے, لیکن سزائے موت کس کو لگی؟ شوکت پراچا کو. آپ آج کیسی گفتگو کر رہے ہیں, تالپور صاحب بھی مسکرا رہے ہیں. آپ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں, باقیوں کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں تو جب پاناما لسٹ میں میاں صاحب کا نام ہے نہیں اور فیصلہ میاں صاحب کے خلاف آیا, اس لیے کہ اکھاما, اور اکھاما میں اصول کہاں سے ڈھونڈا گیا؟ بلیک ڈکشنری سے. بلیک لا ڈکشنری ہے, پتہ نہیں کیا ڈکشنری سے. آپ خود اندازہ لگایا, دنیا میں, پوری دنیا میں جہاں بھی جا کے دیکھے, جو میں نے پڑھا, میں آ رہا ہوں, جو میں نے پڑھا ہے یا میں نے سنا ہے, تو بہت باتیں ہو گئی نا, اب کیا ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے, ٹھیک ہے, ضرور آنا چاہیے, اور الیکشن سے پہلے آنا چاہیے, اور یہ پارٹی کا فیصلہ ہے ان کا. لیکن اگر مجھ سے پوچھیے تو ان کو آنا چاہیے, اور پارٹی کنٹیسٹ ہونی چاہیے, قیادت کرنا چاہیے. یہ ان کا ملک ہے, انہوں نے سیاست کی ہے, 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں. لیکن میاں صاحب کو روکنا, میاں صاحب کو روکنا کسی نہ کسی, کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر کے, چار دیواری کے اندر سے ہو یا چار دیواری کے باہر سے ہو, جس نام سے بھی ہو, جس نام جو بھی روک لے, خواہ سیاہ کپڑوں میں ہو یا کوئی اور, یا اور کپڑوں میں ہو, لیکن میاں صاحب کو نہیں روکنا چاہیے, نہیں روکنا چاہیے. ادھر رکیے گا, ادھر رکیے گا. احمد عویس صاحب, قانونی بات ہے, آئین کی بات ہے. ایک آج سماعت مکمل ہوئی, فیصلہ محفوظ ہوا. چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ جلد ہم اس محفوظ فیصلے کو اناؤنس کریں گے. ابھی تک تو نہیں ہوا, پتہ نہیں کس وقت ہو جائے. آپ کو کیا نظر آتا ہے, میاں نواز شریف آ سکتے ہیں یا نہیں؟ قوانین تو بہت سارے بن رہے ہیں. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میاں صاحب ابھی نہیں آئیں گے. اچھا,
اور اس کے بہت ساری ریزن ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی سچویشن سے اپنے آپ کو جس بھی طریقے سے نکال کے لے گئے ہیں، ایک آزاد ماحول میں رہ رہے ہیں، آزاد شہری کی طرح. ایک دیکھیں نا کتنی بڑی ان کے لحاظ سے تو بہت بڑی چھلانگ ہے نا کہ یہاں پہ ایک کنوکٹڈ پرسن قیدی تھے، وہاں ایک آزاد ماحول میں ایک آزاد شہری کی حیثیت پہ وہ رہ رہے ہیں اور مشورے بھی دے رہے ہیں، گائے اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور جس کو اوپر چاہے وہ تنقید بھی کر لیتے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں. تو وہ ایسا دوبارہ رسک نہیں لیں گے ابھی جب تک کہ حالات بالکل ان کے فیوریبل نہ ہو جائیں. وہ فیوریبل کیسے ہوں گے؟ وہ حالات فیوریبل کیسے ہوں گے؟ یہ میں آپ کو یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ فیوریبل حالات ہوتے مجھے نظر نہیں آتے. کیونکہ دیکھیے یہ ابھی بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں. ابھی تو ایک پریشر ہے نا، یہ ایک پریشر جو ہے بہت یہ ٹائملی ہوتا ہے، یہ پرماننٹ کبھی نہیں ہوتا. نیچر میں بھی پریشر پرماننٹ ہی نہیں ہوتا. پریشر ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ لفٹ ہو جائے گا، وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر حالات ایک ہموار سچویشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جہاں پہ ایک پریشر کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے. یہ خوف جو ہے یہ جو پرپورشنیٹلی جو پریشر جو ہے وہ لفٹ ہوگا، کم ہوتا جائے گا، یہ خوف بھی ختم ہوتا چلا جائے گا. اور جب خوف ختم ہوگا تو اس سارے سچویشن میں جو کچھ ہوا ہے اس کی نفرت جو ہے لوگوں کی وہ سامنے آ جائے گی اور وہ بڑی خطرناک ہوگی. میں سمجھتا ہوں وہ سچویشن پاکستان کے لیے سب سے خطرناک ہوگی جو شاید ہمیں اس سے گزرنا پڑے. تو ان ساری صورتحال کے پیش نظر میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کو کوئی ایسا ایڈوائز کرے گا، یا وہ خود جہاں دیدہ ہیں وہ ایسی صورت میں یہ رسک لیں گے پاکستان آنے کے. چلے پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ آ گیا، پول کرتے رہیں گے اور ہلاتے رہیں گے. ہاں جی، پوائنٹ آ گیا کہ آپ کے خیال میں وہ نہیں آئیں گے. تیمور تالپور صاحب، میں ایک اصولی بات کر رہا تھا کہ پارلیمان ایک قانون بناتی ہے، وہ قانون ایک تو سسپینڈ ہو گیا، جو پروسیجر اینڈ پریکٹس آف سپریم کورٹ والا قانون تھا وہ بھی زیر سماعت ہے. دوسرے قانون پر ریویو آف ججمنٹس والے قانون پر آج سماعت مکمل ہوئی، فیصلہ کسی وقت آئے گا. اور تیسرا قانون بنایا گیا جو نااہلی کی مدت 5 سال تک فکس کرنے کا سینٹ نے پاس کیا، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ کورٹ موو کی جائے گی. پارلیمان قانون بناتی ہے، قانون سسپینڈ ہو جاتا ہے. پارلیمان کا رائٹ پھر کدھر ہے؟ پارلیمان کو قانون سازی نہیں کرنا چاہیے کیا؟ بالکل شوکت پراجا صاحب، یہ جو ہے نا ایک بہت ہی غیر اصولی موقف اپنایا جا رہا ہے. ہر کسی کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. ہم کسی بھی سپریم کورٹ کے ایمبٹ میں ڈسٹربنس نہیں لاتے. اسی طرح سے سپریم کورٹ کو بھی جو ہمارا کام ہے، پارلیمنٹیرینز کا کام ہے، ہمارا کام ہے قانون بنانا. اگر وہ قانون بنانے کا حق ہی ہم سے چھین دیا گیا تو پھر ہمارا یہاں پر اس پوسٹ پر بیٹھنے کر الیکشن لڑنے کا، لوگوں کا جو ہے مینڈیٹ لوگوں کے سے لے کے آنے کا، حکومت فارم کرنے کا مقصد کیا بنا؟ تو ہم سب کو اپنے کام کرنے چاہیے. ہم جو قانون بنا رہے ہیں وہ ہم اپنی پالیسی کے تحت بنا رہے ہیں. جو ہماری پارٹی پالیسی ہے، جو پارلیمان سمجھتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے، وہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. تو اس میں اس کا کہنا نہ ماننا تو بیسک فنڈامنٹل جو رائٹ ہوتا ہے ایک پارلیمنٹرین کا، آپ نے وہی پارلیمنٹ سے چھین لیا. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ورنہ آگے جا کے اور تلخیاں بڑھیں گی، آگے جا کے اور مسئلے مسائل بنیں گے. پہلے آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا دھرنا دیا گیا سپریم کورٹ کے بعد. اب اس طرح سے اگر کریں تو اب سیاست دانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہم روڈوں رستوں پہ نکلیں، اپنا حق مانگیں. جو خود حکومت میں بیٹھے ہیں اگر وہ روڈوں رستوں پہ نکلنا ان کو پڑے گا اپنا حق مانگنے کے لیے تو ایک کیوس پھیلے گا. تو میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنا جو ہے ایک دریاکار، ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کا ایک سرکمسٹانسز ایسے رکھنے چاہیے جس میں آپ اس ایمبٹ سے باہر نہ نکلیں. چلے میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تیمور تالپور صاحب کے پاس میں جاؤں گا. یونان میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ان کے چیئرمین وزیر خارجہ پاکستان ہیں. کیا کیا جائے؟ یہ اکثر یہ واقعات ہو جاتے ہیں، تحقیقات بھی ہوتی ہیں، FIA بھی آ جاتی ہے حرکت میں، لیکن یہ جو سانحہ ہوا سارے لوگ
میں تو سٹل کہوں گا کہ اللہ کرے مسنگ ہوں، کل کو مل جائیں، ان سب کا تعلق گجرات کے ارد گرد ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مافیا یہاں پر جو ہیومن سمگلرز ہیں یہاں پر اتنا پروموٹ بھی ہوتا ہے، ان کو سرپرستی بھی مل جاتی ہے، گرفتار کوئی ہوتا ہے پھر پتہ ہی نہیں چلتا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. تیمور تالپور صاحب، ایک ٹریجڈی ہو گئی یونان میں، اتنے سارے پاکستانی، میں تو ابھی بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ لاپتہ ہوں، اس واقعہ میں وہ جاں بحق نہ ہوئے ہوں. یہ ٹریجڈی پہلی نہیں ہے، پہلے بھی ایسی واقعات ہو جاتے ہیں، تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں، کمیٹی بن جاتی ہے اور پھر کمیٹی کے بعد کوئی پتہ نہیں چلتا. ابھی بھی 4 رکنی کمیٹی وزیر اعظم نے بنا دی. کوئی مسئلے کا حل ہے؟ مسائل اس طرح کے کیسے حل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں فراقہ صاحب، سب سے پہلی بات وہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو شہری ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، جی ان کو سب سے پہلے یہ اس کے رسک سمجھنے چاہیے. ایک اویئرنیس کیمپین کچھ سال پہلے چلی تھی، وہ بھی میرے خیال سے ریپیٹ ہونی چاہیے اویئرنیس کیمپین، کیونکہ یہ حادثہ بھی پہلی اور آخری بار نہیں ہوا. یہ حادثے اللہ معاف کرے ہوتے رہتے ہیں. کبھی کنٹینرز میں لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں، کبھی یہ کشتیاں جو ہیں ان کے سارے انتظامات وہ ڈوب جاتے ہیں. لیکن بہت سے واقع ہوئے ہیں. ہمیں بھی اپنی جو ہے ویجیلنس کو زیادہ تیز کرنا چاہیے. پر میں سمجھتا ہوں ہماری ایجنسیز بھی، ادارے بھی اس چیز پہ کام کرتے رہتے ہیں. کافی بار ایسے ٹیمز کو، ایسے لوگوں کو ہم نے اریسٹ بھی کیا ہے، پکڑا بھی ہے، کیسز بھی چلے ہیں، سزائیں بھی ہوئی ہیں، کبھی کبھار بیل بھی ہو جاتی ہے لوگوں کی. تو کورٹ کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، بٹ ان اینی سچویشن سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ایز اے شہری ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز سے جو ہے ان کے کانسیکوینسز کے بارے میں بتائیں. اویئرنیس کی آپ نے بات کی، بڑی اچھی بات آپ نے کی. ادھر رکیے گا حافظ صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو سانحہ ہوا؟ یہ سارے لوگ گجرات کے ارد گرد کے رہنے والے ہیں، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، گجرات. یہ کیا مسئلہ ہے؟ میرپور بھی اکراس گجرات ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی یہاں سرپرستی ملتی ہے ہیومن سمگلرز کو؟ ہیومن سمگلرز اتنا آزادی سے کوئی 25 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 30 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 23 لاکھ لے رہا ہے. اتنے پیسے غریب ماں باپ پراپرٹی بیچ کے، مائیں زیورات بیچ کے خرچ کرتی ہیں. آگے یہ بات ہوتی ہے. دیکھیے فراچہ صاحب، بنیادی طور پر تو یہ ہے انسانی سمگلنگ کا ایک گناؤنا کاروبار. یعنی آپ انسانیت کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. انسانیت، اس سے پوری خاندان کی زندگی آپ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیے. ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا سکتا؟ یہ گجرات سے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جہاں سے بھی ہوتے ہیں. کس ایئرپورٹ سے ان کی سپلائی کی جاتی ہے؟ کنٹینروں کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور بائی ایئر بھی ہوتے ہیں. کیا اس ملک میں ادارے نہیں ہیں؟ اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا، پہلی دفعہ نہیں. یہی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. پہلی دفعہ تو نہیں ہے، بار بار ہوتا رہا ہے. کیا ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا کسی کو سزا ملی؟ آپ کے گزشتہ حکومت میں نہیں کہتا ہوں، میڈیا پہ رپورٹیں آئی ہیں، زلفی بخاری کے بارے میں نام لیا گیا ہے کہ ان کی ماضی آپ دیکھ کے، ان کی پیشرو کی ماضی آپ دیکھ کے وہ کیا کاروبار کرتے رہے، لیکن وہ یہاں فیڈرل منسٹر رہا یا مشیر رہا یا ایڈوائزر رہا. اگر آپ اس قسم کے لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں جو اس قسم کی گناؤنا کاروبار میں ملوث ہے، قانون حرکت میں نہیں آتا، اب تو ان کی حکومت نہیں ہے. اب تو ان کی حکومت نہیں ہے نا، تو وہ کہاں ہے؟ آپ بتائیں، آپ حکومت میں تو یہ کہتا ہوں نا، وہ جو ان کے اوپنر بیٹسمین شہزاد اکبر تھا، یہ تھے، یہ کہاں ہیں؟ ابھی کہاں کھیل رہے ہیں؟ وہ حفیظ شیخ کہاں ہیں؟ اچھا چلے، میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے تو اس پر افسوس کا اظہار ہے. جی جی، ایک جہاتی کا اظہار ہے. ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے اقربا ہے، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. لیکن تحقیقات ہونی چاہیے. جو ملوث افراد ہے، حکومت سے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ ہاتھ ڈال دے اس قسم کے لوگ، قانونی ہاتھ، آئینی ہاتھ سے ان کو گرفتار کر کے ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. عبرتناک سزا آپ نے دینی. حافظ صاحب، احمد اویس صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. یقیناً ٹریجڈی ہے، بڑی ٹریجڈی ہے، اور تالپور صاحب نے درست فرمایا کہ نہ یہ پہلی دفعہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی آخری دفعہ ہوگی. ہمارے کیا قوانین میں لیپس ہے، لیکونا ہے کہ جو لوگ اس گھناؤنے کاروبار میں، ہیومن سمگلنگ میں ہیں، کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی کو سزائے واقعی قرار ملی ہو؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون سازی میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے. قانون موجود ہے, قانون سازی ہو چکی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از اے مین بیہائنڈ دی گن ہو میٹرس. جب قانون کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ جو ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں ہوگی, اور جب معاشرے کے اندر کرپشن اتنی سیپ ان کر جائے گی کہ آسانی سے یہ جو ہیومن سمگلنگ میں اور اسی طرح سے کرپشن میں جو لوگ انوالو ہیں ان کے پاس جو ہے نا بڑے ایلیگل طریقے سے بہت زیادہ ایک مقدار میں پیسہ جو ہے وہ ان کے پاس آیا ہوتا ہے, اور اس میں سے وہ کچھ دیتے ہوئے بھی کوئی دریغ نہیں کرتے کیونکہ ان کا کون سا اپنا پیسہ ہوتا ہے. بیچارے لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے جائیدادیں بیچیں, اپنے بچوں بچیوں کے فیملی کے زیور بیچے, زمینیں بیچیں, اور کہا کہ چلو ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے گا, ان کو باہر بھیج دیتے ہیں, اور وہ کسی ہیومن سمگلر کے ہاتھوں وہ لٹ لٹا جاتے ہیں. آگے بھی آپ نے